हालेलुया। आप सबको खुदा यीशु मसीह के पाक नाम में सलाम हो। प्लीज़ खुशबू करिए। प्रेज़ गॉड। आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ मिलकर ज़बूर 130 देखिएगा। ज़बूर नंबर 130। ज़बूर नंबर 130 और उसकी 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक खुदा के कलाम में से हम पढ़े। ज़बूर नंबर 130 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, मैं खुदावंद का इंतज़ार करता हूँ, मेरी जान मुंतज़िर है और मुझे उसके कलाम पर एतमाद है। सुबह का इंतज़ार करने वालों से ज़्यादा, हाँ, सुबह का इंतज़ार करने वालों से कहीं ज़्यादा मेरी जान खुदावंद की मुंतज़िर है। ऐ इस्राएल, खुदावंद पर इत्मीनान कर, क्योंकि खुदावंद के हाथ में शफ़क़त है, उसी के हाथ में फिदिये की कसरत है और वही इस्राएल का फिदिया देकर उसको सारी बदकारी से छुड़ाएगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है। आमीन, हालेलुया। आमीन। खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालीम है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और आज हम सब फिर से खुदावंद अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं इस बड़े अच्छे वक्त के लिए जो खुदा ने हमें बख्शा। और हम सब खुदावंद की हजूरी में जमा है। यकीनन ये खुदा का बहुत बड़ा फजल है, ये उसका करम है कि हम आज के दिन तक ज़मीन पर है, जिंदा है और हम उसकी बंदगी कर रहे हैं और अपने गा कर बजा कर खुदावंद की शुक्रगुजारी की है। और अब खुदा के कलाम में से बड़ा खूबसूरत हवाला हमने पढ़ा। खुदा के कलाम में से बड़ा खूबसूरत हवाला हमने पढ़ा है जिसमें उम्मीद है। हमने इत्मीनान की बात पढ़ी है, खुदावंद पर इत्मीनान की बात पढ़ी है। खुदा का इंतजार करने वालों की बाबत पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि ज़बूर नवीस जो है वो कहता है कि मैं खुदावंद का इंतजार करता हूँ, मेरी जान मुंतज़िर है और मुझे उसके कलाम पर इत्मीनान है। सुबह का इंतजार करने वालों से ज्यादा, हाँ, सुबह का इंतजार करने वालों से कहीं ज्यादा मेरी जान खुदावंद की मुंतज़िर है। और फिर वो अपनी कौम को भी मुखातिब करता है, ऐ इस्राएल, खुदावंद पर इत्मीनान कर, क्योंकि उसके हाथ में शफ़क़त है और उसी के हाथ में फिदिये की कसरत है और वही इस्राएल का फिदिया देकर उसको सारी बदकारी से छुड़ाएगा। यानी खुदा पर इत्मीनान की बात कर रहा है। और अगर इसे ऊपर हम पढ़े, छोटा सा ज़बूर है, सिर्फ 8 वर्सेस है, तो ऊपर ये खुदा से इल्तिजा करता है, दरख्वास्त करता है, मदद मांगता है
اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا انتظار کرتا ہوں. میری جان اس کی منتظر ہے. منتظر یعنی انتظار کرنے والا، انتظار کرنے والی. اور اس زمین پر جب ہم انتظار کی بات کرتے ہیں تو اس زمین پر رہتے ہوئے جب ہم اس زندگی کو گزارتے ہیں یا گزار رہے ہیں تو بہت ساری چیزوں کی بابت، بہت ساری چیزوں کے متعلق، بہت سارے وقتوں کی بات جب ہم کرتے ہیں، وعدوں کی بات جب کرتے ہیں، ٹائمز کی بات کرتے ہیں، ایونٹس کی بات کرتے ہیں، حالات و واقعات کی بات کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزوں کا مختلف لوگوں کو یا ہمیں انتظار رہتا ہے. ایسا ہی ہمیں انتظار رہتا ہے. کسی کی زندگی میں بڑا دن مقرر ہے خوشی کا، اس کا انتظار ہے. کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، وہ شفا کے دن کا انتظار کرتا ہے، کرتی ہے. اور اسی طرح اور بہت ساری ایسی چیزیں ہماری لائف میں زمین پر ہوتی ہیں جن کے متعلق ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا. ہم ایسی چیزوں کے منتظر رہتے ہیں، یعنی ہمارے اندر ایک لگن ہوتی ہے، انتظار ہوتا ہے. ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا. مثال کے طور پر اگر کسی کا وقت بیڈ ہے، برا مسائل ہے، تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ اچھا وقت آئے. کب آئے؟ اور ہم اچھے وقت کے لیے انتظار کرتے ہیں. اور جیسے میں آپ کے ساتھ سیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس زمین پر مختلف چیزوں کے انتظار میں رہتے ہیں. مختلف چیزیں ہمارے اندر رچی اور بسی ہیں. ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم ان کے بارے میں تصور کرتے ہیں اور ہم انتظار میں رہتے ہیں. لیکن یہ شخص ممکن ہے یہ مسائل میں ہے، گرا ہوا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس زمین پر ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں مسائل نہ ہو، کمزوری نہ آئے، بیماری نہ آئے، مشکل حالات نہ آئے. بلکہ جتنے ہم سے پہلے بھی ہو چکے ہیں، موجودہ دور کے لوگ، ایون آنے والے جو لوگ ہیں، جب تک اس زمین پر انسان ہے ہمیں ساری چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا. مشکلیں بھی آئیں گی، بیماریاں اور کمزوریاں بھی آئیں گی. جیسے بائبل میں لکھا ہوا کہ انسان جو ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے اور مشکل یا مصیبت سے بھرا ہوا ہے. لیکن خدا کے کلام میں جو تسلی کی بات ہمیں ملتی ہے، جو اطمینان کی بات ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے، خدا کہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. آمین. کنڈیشن کیسی ہی کیوں نہ ہو، جو تسلی خدا کے کلام میں سے ہم پاتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور انتظار کی بات کر رہے ہیں. شاید یہ شخص مصیبت میں ہے، شاید یہ شخص جو ہے مشکلات میں گرا ہوا ہے، لیکن بڑی اچھی اور تسلی کی بات یہ جو ہم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں. میری جان خداوند کی منتظر ہے. مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے. اور لاسٹ ٹائم میں مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایسا ہی کچھ کلام پڑھا تھا کہ خدا پر بھروسہ کیے جانے والے قائم کیے جاتے ہیں. اس کے نبیوں کی باتوں کا یقین کرو. کلام کی بات ہو رہی تھی اور آج بھی کلام کی بات ہو رہی ہے.
کہتا ہے کہ میری جان خداوند کا انتظار کرتی ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے. اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات آیت نمبر 6 میں پڑھتے ہیں کہ صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ، ہاں صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے. اور میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ اس زمین پر مختلف چیزوں کا ویٹ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ صبح ہوگی اور ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ہم نے وہاں پر جانا ہے، ہم نے اس سے ملنا ہے، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہم نے کرنی ہے اور ہم ویٹ کرتے ہیں کہ ہم کل یہ کریں گے، اگلی صبح کریں گے، اس سے اگلی صبح کریں گے، 15 دن کے بعد کریں گے، مہینے کے بعد کریں گے. لیکن یہ شخص ان ساری چیزوں کا ذکر نہیں کرتا. یہ کہتا ہے کہ میری جان خداوند کا انتظار کرتی ہے، میں اپنے خداوند کا انتظار کرتا ہوں. یہ شخص مشکل میں ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ میں اپنے خدا کا انتظار کر رہا ہوں، میری جان اس کی منتظر ہے اور میں اس کے کلام پر اعتماد کرتا ہوں. مجھے یہ یقین ہے کہ وہ کلام کرے گا اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جو کلام وہ کرے گا وہ سچا ہے. اگر میں مصیبت میں ہوں، اگر میں مشکل میں ہوں تو مجھے میری جان جو ہے اسے اس بات کی فکر ہے کہ اسے خدا کا انتظار کرنا ہے. اور جب میں خدا کا انتظار کر رہا ہوں، جب میری جان اس کی منتظر ہے تو یقیناً وہ دن آئے گا، وہ لمحہ آئے گا، وہ وقت آئے گا کہ میرا خدا مجھ سے کلام کرے گا اور میں اس کے کلام پر اعتماد کرتا ہوں کہ وہ جو کہے گا وہی کرے گا اور مجھے رہائی دے گا، مجھے چھٹکارا دے گا، میری مصیبت کو ختم کر دے گا، وہ مجھے تسلی دے گا، وہ مجھے راحت دے گا. میری بیماری نہیں رہے گی، میری کمزوری نہیں رہے گی اور میری جان جو ہے وہ شاد ہو جائے گی، وہ خوش ہو جائے گی اور میں اپنے خدا کا شکر ادا کروں گا کیونکہ وہ اس لائق ہے. میری جان میری جان خداوند کی منتظر ہے، میں اس کا انتظار کروں گا. لوگوں کو صبح ہونے کا انتظار ہوتا ہے، یہ بڑی گہری بات ہے، بڑی خوبصورت اور پائیدار بات ہے ایماندار لوگوں کے لیے. اور آپ جانتے ہیں کہ لوگ صبح کا انتظار کرتے ہیں، کل کا پرسوں کا انتظار کرتے ہیں، بہت سارے پلانز لوگوں کی زندگی میں ہیں. لیکن یہ شخص جو ہے یہ خدا کا انتظار کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ جو لوگ صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں، مجھے کہیں زیادہ، ہاں ان سے کہیں زیادہ اپنے خدا کا میں انتظار کر رہا ہوں، ان سے کہیں زیادہ میری جان جو ہے وہ خداوند کی منتظر ہے، اس کے کلام کی منتظر ہے. میرے کان جو ہے خدا کا کلام سننے کے لیے بیتاب ہے، بے چین ہے اور مجھے اعتماد ہے کہ وہ کلام کرے گا، مجھے رہائی دے گا، وہ مجھے چھڑائے گا کیونکہ وہ میرا خدا ہے اور مجھے اس پر اور اس کے کلام پر یقین اور اعتماد ہے. اور یہ بات میرے اور آپ کے لیے بڑی تسلی اور خوشی کی بات ہے، ایمان سے بری ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں خدا پر ایمان رکھنے کے متعلق ہے. اور اس زمین پر میں نے پہلے کہا کہ ہمیں مختلف مسائل گھیرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی ساری تکلیفوں کو بھول کر، ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے، کیا کبھی ایسا کہتے اور سوچتے ہیں کہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں؟ کیا ہم
تصور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ساری چیزیں ہاں ایک طرف ہے مگر مجھے میرے خدا کا انتظار ہے. کیا کبھی رات کو سونے سے پہلے کیا میں سوچتا ہوں کہ میں صبح کا انتظار کروں گا اس لیے کہ میں اپنے خدا کی بندگی میں ٹھہروں گا، اس لیے نہیں کہ میں نے وہ کرنا ہے، میں نے وہاں جانا ہے، بلکہ میں اس لیے صبح کا انتظار کروں گا، صبح کی انتظار کروں گی کہ میرا خدا جو ہے وہ میرے ساتھ ہوگا، وہ مجھے اٹھائے گا اور میں خدا کی بندگی کروں گا، بندگی کروں گی، میں اس کے حضور جھکوں گا، میں اس کے حضور جھکوں گی، میں اس سے بلیسنگ کو حاصل کروں گا، میں اس سے بلیسنگ کو حاصل کروں گی. ہاں مجھے اعتماد ہے کہ جب میں صبح عبادت میں رکوں گا، ٹھہروں گی تو میرا خدا میرے ساتھ کلام کرے گا، میرا خدا میرے ساتھ بات کرے گا، میرا خدا مجھے برکت دے گا، اور جو کلام وہ میرے ساتھ کرے گا مجھے اس پر اعتماد ہوگا، کیونکہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ وہ سچا، اچھا اور کھرا اور بھلا خدا ہے. وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا. پر میں کہاں پر ہوں؟ میں کہاں پر ہوں؟ صرف میں روتا رہتا ہوں، روتی رہتی ہوں. کیا کبھی میری جان خدا کی منتظر ہوئی ہے؟ کیا کبھی میری جان خدا کے لیے تڑپتی اور ترستی ہے؟ جیسے زبور 42 میں لکھا ہو کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہے خدا میری جان تیرے لیے ترستی ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ زمین پر ہمارے گھروں کے مسائل ہمیں نہیں چھوڑتے، اور نہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں انہیں. کبھی کسی فیملی میں چلے جاؤ، گھر میں چلے جاؤ تو لسٹ ہوتی ہے لمبی، فلانا بیمار، اسے یہ ہو گیا. لیکن خدا کی بات کبھی نہیں کرتے لوگ، بہت کم لوگ. خدا کے کلام پر اعتماد کی بات بہت کم لوگ کرتے ہیں. یہ اس وقت ہوگا، خدا کے کلام کی بات میں اس وقت کروں گا، خدا کے کلام کی بات میں اس وقت کروں گی جب میرا تعلق میرے خدا کے ساتھ بڑا مضبوط ہے، جب میں دعاؤں میں ٹھہروں گا، جب میں دعاؤں میں ٹھہروں گی، جب میں بائبل مقدس کو پڑھوں گی، جب میری سنگت جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہوگی، جب دوسرے سارے کاموں کو پیچھے کر کے چھوڑ کے میں اپنے خدا کے حضور جھکوں گی، جب اس کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا تو پھر میں ایسا کہہ سکوں. تیرے لوگ گپا مارتے رہنا ہے، پڑوسی کے گھر چلے گئے. کچھ جگہوں پہ تو ایسا نہیں ہے جہاں جیسے عیسیٰ نگری میں ہم رہتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جہاں اپنی فیملیز ہوتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں ہم چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ اس شہر میں ایسے ہیں جو نہیں جانتے ایک دوسرے کو، جانتے بھی نہیں. لیکن جب ہم نے سارا دن اپنا دنیاوی چیزوں میں گزار دینا ہے، ہماری توجہ کا مرکز دنیا بنی ہوئی ہے، دنیا داری بنی ہوئی ہے، ہم انتظار کرتے ہیں دنیاوی چیزوں کا. کبھی ہم نہیں کہتے ہو ہم منتظر ہوں گے خدا کے. ہم کبھی یہ حد نہیں کرتے کہ صبح میں نے اس لیے اٹھنا ہے، صبح ڈیوٹی پہ جان دی میں نے جلدی، وہ تو ہے، اس سے منع تو نہیں کو کرتا. کتنا ہم اکثر اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ صبح جن لوگوں نے ارلی مارننگ جانا ہے وہ رات ہی کو سارے انتظام کرتے ہیں. دودھ شدھ لے آ کے فریج رکھ دے، بریڈ ٹائم سے لانی ہے، اگر نال صبح دیر ہو جائے گی مجھے کمٹمنٹ کہ وقت پر مجھے جانا. لیکن خدا کے کلام کا کیا؟ زبور نویس کہتا ہے کہ صبح کا انتظار لوگوں کو ہوتا ہے. بڑی مثالیں دی جا سکتی ہیں. بہت سارے لوگ سفر میں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ رات کو سفر کرتے ہیں، انہیں صبح کا انتظار ہوتا ہے کیونکہ صبح انہیں اپنی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جیسے میں پہلے آپ کے ساتھ سیکھ رہا ہوں کہ صبح کا انتظار مختلف مقاصد کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ جتنا انتظار وہ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ میری جان خدا کا انتظار کرتی ہے. اور اگر میں بیمار ہوں، میں کمزور ہوں،
تو پھر خدا کے کلام کے مطابق جیسے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے، میں ویٹ کروں، میں انتظار کروں، میں ٹھہرا رہوں، میں ٹھہری رہوں اور خدا کے کلام کا یقین کروں، انتظار کروں، اور میں یہ کہوں کہ مجھے آج میں بیمار ہوں، میں سوچوں کہ اگر بیماری نے مجھے آج گھیرا ہوا ہے لیکن میرا خدا جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، اور یقیناً وہ دن آئے گا، وہ وقت آئے گا، میں خدا کا بےتابی سے انتظار کر رہا ہوں، اور پھر ایک دن خدا آ جائے گا، اتر آئے گا، اور میری بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، میری کمزوری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ نہیں رہے گی، وہ چلی جائے گی۔ لیکن کتنا منتظر ہوتے ہیں ہم، کتنا انتظار کرتے ہیں خدا کا، کتنا انتظار کرتے ہیں ہم خدا کا، کتنی ہماری جانیں ترستی اور تڑپتی ہیں کہ ہم خدا کا انتظار کریں۔ لوگ دوسروں کے لیے تڑپتے اور ترستے ہیں، لیکن کب میں نے ارادہ کیا ہے، کب میں نے کہا کہ میری جان اس لیے انتظار میں ہے، صبح کے انتظار میں ہے تاکہ میں خدا کے حضور جھکوں، میں اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ خدا کے نام سے کروں گا، اس کے بیٹے کے نام سے کروں گا۔ میری جان خداوند کی منتظر ہے، اور میں کہہ رہا ہے اسرائیل خداوند پر اعتماد کر، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں شفقت ہے، اس کے ہاتھ میں فدیے کی کثرت ہے، اور وہی اسرائیل کو فدیہ دے کر اس کی ساری بدکاری سے چھڑائے۔ اور رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے 11ویں باب کی 26ویں آیت، جب چھڑانے کی بات کر رہے ہیں تو 26ویں آیت میں لکھا ہے، رومیو 11:26 لکھا، اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا، چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا۔ رومیو 11:26، اور یہ آیت اس نے یسایہ 59:20 اور 21 اس کو کوٹ کیا ہے، جو غالباً سمجھ آتا ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں پیشین گوئی ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا۔ سیون یعنی یروشلم، چھڑانے والا سیون سے نکلے گا۔ اے اسرائیل خداوند پر اعتماد کر، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں شفقت ہے، یعنی وہ ہمدردی سے بھرا ہوا خدا ہے، وہ شفقت، رحمت اور محبت سے بھرا ہوا خدا ہے، وہ تجھے چھڑائے گا، وہ تیرا فدیہ دے گا، وہ تجھے تمام طرح کے حالات سے چھڑانے کی قوت رکھتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ وہ بات یسوع مسیح کے بارے میں پیشین گوئی ہے، یسایہ کی کتاب کو کوٹ کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح چھڑانے اور رہائی دینے کے لیے آیا تھا، بیماریوں سے، کمزوریوں سے، گناہوں سے، تکلیفوں سے، جیسے لکھا ہے کہ اس نے آپ ہماری ساری مشقتیں، کمزوریاں اور بیماریاں جو ہیں اٹھا لی۔ اے اسرائیل خداوند پر اعتماد کر، اور میرے اور آپ کے لیے آج یہ میسج ہے کہ موجودہ چرچ، ایکلیسیا، یسوع مسیح پر اعتماد کر، کیونکہ نجات، رہائی اور چھٹکارا جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس لیے آیا تاکہ رہائی دے، کمزوروں کو زورآور بنا دے، اور جس کے ساتھ خدا ہے، یوئیل کی کتاب میں لکھا ہوا، کمزور کہے کہ میں زورآور ہوں، کمزور اس لیے یہ کہے کہ میں زورآور ہوں
کیونکہ اس کے ساتھ خدا ہے، اس کے ساتھ جو کھڑا ہے وہ زوراور ہے۔ اس لیے اگر کوئی کمزور ہے تو اس کے ساتھ خدا ہے، تو تصور نہ کرے کہ وہ کمزور ہے، وہ کہے، دلیری سے کہے کہ وہ زوراور ہے، کیونکہ جو اس کے ساتھ کھڑا ہے وہ زوراور ہے، بلکہ زور آوروں کا زوراور ہے، بڑا ہے، افضل ہے، اور قدرت سے بڑا ہوا خدا ہے۔ اور ایسا ہی یسوع ہے۔ یوئل کہتا ہے تیسرے باب میں غالباً کہتا ہے کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں، اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ جو کھڑا ہے وہ زوراور ہے، اور میرے اور آپ کے ساتھ جو کھڑا ہے یسوع المسیح، وہ بڑا بھی ہے اور زوراور بھی ہے، اور مجھے اور آپ کو اس کے کلام پر پورا اعتماد ہے۔ اگر اس نے آج میرے ساتھ کلام کیا ہے تو میں اعتماد کروں کہ میرے خداوند نے میرے ساتھ کلام کیا ہے، اور جیسا اس نے کہا ہے یقیناً وہ ایسا کرے گا۔ ہاں میں بیمار ہوں، میں پریئر کر رہا ہوں، پریئر کر رہی ہوں، اور میرے خدا نے میرے ساتھ کلام کیا ہے کہ اے میرے بچے، اے میری بچی، میں تجھے رہائی دوں گا، میں تجھے چھٹکارا دوں گا، تو میں اعتماد کروں، میں بھروسہ رکھوں کہ میرے خدا نے مجھے کہا ہے، جب اس نے کہا ہے تو وہ ضرور ایسا کرے گا۔ مجھے فقط اعتماد کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہاں ایک خاص بات جو یہاں سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ میری جان کتنی خدا کے لیے تڑپتی ہے۔ شاید دنیاوی کاموں کے لیے تو سارا دن بھی ہمیں کم پڑتا ہے بھاگ دوڑ کرنے کے لیے، لیکن کتنا منتظر رہتا ہوں میں، منتظر رہتی ہوں، کتنی لگن میرے اندر خدا کے کلام کے لیے ہے، کتنی میری جان جو ہے انتظار کرتی رہتی ہے اس بات کے لیے کہ کب مجھے موقع ملے اور میں پریئر کروں، کب مجھے موقع ملے میں شکر گزاری کروں، کب مجھے موقع ملے میں دعا میں ٹھہروں۔ ان چیزوں کے لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ میں بزی ہوں، میری جان تڑپے، ترسے کہ کب میری مصروفیت ختم ہوگی اور میں جا کر خدا کی حضوری میں ٹھہروں گا، کب میرا کام ختم ہوگا، مجھے فکر ہونی چاہیے، کب میں اپنی فیملی کو وقت دے کر فری ہو جاؤں گا، پھر میں اپنے خدا کے حضور ٹھہروں گا، ٹھہروں گی۔ سیکھنے کی بات یہ ہے عزیز رشتہ دار، دوست، فیملیز جو ہم ان میں پھنس کر رہ جاتے ہیں اور جو سب سے خاص ہے اسے وقت نہیں دیتے، پیکیاں دی ٹینشن رہتی، سونے دی بھی رہتی، ہاں ایسا ہی، کیونکہ یہ سارے چونچلے دنیاوی ہیں اور دیگر اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن مبارک ہے وہ شخص جس کی جان اس لیے منتظر ہے کہ وہ دعا کرے، جس کی زندگی، جس کی جان اس لیے انتظار کرتی رہتی ہے کہ مجھے کب موقع ملے اور میں خدا کی حضوری میں ٹھہر جاؤں۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ نیچے چھٹکارے کی بات ہے، چھڑانے کی بات ہے، جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر خدا ہمیں چھڑاتا بھی ہے، بیماریوں سے، کمزوریوں سے، دیگر چیزوں سے۔ اس لیے اس کے کلام پر اعتماد رکھ کر اس کا انتظار کرتے رہیں، جھکے رہیں، یقیناً وہ مقررہ وقت پر ضرور ہمیں جواب دے گا اور مسائل ختم ہو جائیں گے، کمزوری ختم ہو جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی، کیونکہ میں نے خدا کا انتظار کیا ہے، میں نے کسی انسان کا نہیں کیا، آپ نے کسی انسان کا انتظار نہیں کیا بلکہ اپنے خدا کا انتظار کیا ہے۔ آپ خدا کے حضور ٹھہر کر جواب کا انتظار کرتے رہے ہیں، اور جو خدا کا انتظار کرتا ہے، خدا کا کلام بتاتا ہے،
کہ خدا ضرور جواب دیتا ہے، خدا ضرور جواب دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اگر ہم انتظار میں ہیں، کسی بھی چیز کو لے کر پریشان ہیں، انتظار کر رہے ہیں، دیانتداری سے خدا کے حضور جھکتے ہیں، پریئر کرتے ہیں، تو یقیناً وہ ہمیں جواب دے گا، پازیٹیولی جواب دے گا، اور پھر ہمارا انتظار ختم ہو جائے گا۔ آمین۔ آئیے ہم دعا کریں، آج سب کھڑے ہو جائیں، سب کھڑے ہو کر پریئر کریں، سب کھڑے ہو کر پریئر کرنا شروع کریں۔ 5 سے 7 منٹ ہم دعا میں ٹھہریں گے۔